बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। कोरोना वायरस की चौथी लहर क्या आई कि छोटे बड़े तजारती मरकज़ बंद रहे। तकरीबन 31 जुलाई को वफाकी और सिंध हुकूमत की मशावरत के बाद ये कारोबार बंद किया गया और 8 अगस्त का टाइम दिया गया। अब ये देखना है कि 9 अगस्त को कारोबार खुलने जा रहा है, यानी कि आज कारोबार देखते हैं किस मुताबिक खुलेगा। क्या कुछ कारोबार के अंदर नरमी की जाएगी कोरोना में या नहीं। कोरोना की वबा बड़ी तेज़ी के साथ इसके कायद में फैल रही, मगर सिंध और वफाकी हुकूमत का कहना है। जबकि दुनिया सूबे चारों सूबों में देखा जाए तो 3 सूबों में जो कहा जा रहा है कि कोरोना की लहर जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वहाँ कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा है, मगर शहर कायद में कोरोना की वबा के बायस तमाम कारोबार बंद कर दिए गए। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन सेंट्रल के शेफ खान जी। शेफ साहब अस्सलाम वालेकुम। शेफ भाई, ये बताइएगा कि आप बड़े एक तो खुश अखलाक इंसान है, बड़ा हंसे हैं। कोरोना वायरस की आप चौथी लहर आई, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो रफ़ीक अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया प्रोग्राम में। K21 का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका प्रोग्राम फ्रिक्वेंटली देखता हूँ। आप जो करंट मसाइल होते हैं उस पर बड़े बेलाग तबसरे करते हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। करोना वायरस जी देखें, ये फोर्थ लहर आई और अनइंटेंशनली तौर पे एकदम से एक हुक्म आता है कि जी सब कुछ बंद, लॉकडाउन। ऐसे ही है जैसे एक इंसान सुबह सोया और एकदम सुबह जाग के उसने देखा कि ये क्या हो गया, मतलब दुनिया ही ख़त्म हो गई, क्या सिलसिला हो गया। तो इतने सख्त इक़दाम गवर्नमेंट ने किए, सारी मार्केटें बंद, दुनिया बंद, आना जाना बंद, इतने मसाइल। मगर उसके अगेंस्ट आप ये देखें ना, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे बजाय ऐसे कि लॉकडाउन में सख्ती करे। इनको चाहिए कि वैक्सीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करें, लोगों के डोर स्टेप पे लेके जाए। जब हमारे यहाँ एक पूरा सिस्टम निज़ाम मौजूद है, डोर स्टेप पे पोलियो की टीम हर उस घर में भी चली जाती है जिस घर में बच्चे भी नहीं होते हैं, और वहाँ मार्किंग करके आ जाते हैं कि इस घर में बच्चा नहीं है। तो क्या उस टीम को कोरोना वैक्सीन के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? फिर आप देखें एक्सपो सेंटर में और बाकी जहाँ जहाँ भी वैक्सीन लग रही है, क्या आलम है ये तो। और हम कोरोना को दावत दे रहे हैं, और मार्केटें पहले कहा 6 बजे बंद करें, फिर मुकम्मल लॉकडाउन। अब आज से जो मार्केटें खुलेंगी कुछ नहीं पता, अजीब रूमर फैल रहा है कि शायद 15 दिन का लॉकडाउन लग रहा है, 16 दिन का लग रहा है। तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। एक ऐसी अफरा तफरी है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बस क़यामत सर पे, और कुछ कुछ हो जाएगा, कुछ अच्छा शेफ कुछ कह नहीं साहब, कहा सकते। जाता है कि कराची में तो लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, तमाम छोटे बड़े तजारती मरकज़ बंद कर दिए गए। सिंध में खुले हुए हैं, बलूचिस्तान में खुले हुए हैं, पंजाब में खुले हैं, सरहद में कारोबार खुला हुआ है। तो क्या वहाँ लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ कराची के लिए लॉकडाउन है? देखें जी, जिस दिन लॉकडाउन लग रहा था उससे एक दिन पहले मैं बाई रोड गया, क्योंकि मैं सेंट्रल से नुमाइंदगी करता हूँ, तो मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मैंने यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक जो मामलात देखे, और फिर इस्लामाबाद में भी जो चीज़ें देखी, वहाँ तो ऐसा लगता है कोरोना है ही नहीं, बिल्कुल कोई कोरोना का वही नहीं है। मेरे पास वीडियो एविडेंस है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वहाँ बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी है। और जिस शख्स से पूछो भी कोरोना तो वो कहते हैं जी सिर्फ सिंध में है, और सिंध में भी कराची की हद तक है। बात सिर्फ इतनी सी है जी कि कराची जो है ना एक मईशियत का हब है। कराची जो है वो गरीब की भी माँ है, पूरे पाकिस्तान की भी माँ है। सब सारी दुनिया को पता है कि मईशियत सब यहीं से चलती है। 70-72% हम रेवेन्यू भी दे रहे हैं। बस किसी तरह इनका ये मकसद है कि कराची को डिस्टर्ब किया जाए, ताकि पूरा पाकिस्तान तो उससे वैसे ही तो डिस्टर्ब हो शेख जाएगा। साहब, डिस्टर्ब करने के लिए कौन करे? कौन है डिस्टर्ब कर रहा है शेख? कौन हमारे शेख? हुक्मरान कर रहे हैं। तो कौन से हुक्मरान है? या तो वफाकी हुकूमत भी है, अपोजिशन में यहाँ पर वफाकी हुकूमत है, और सिंध हुकूमत जो है वो यहाँ पर एक मौजूदा हुकूमत है। वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत है। अपोजिशन वफाक कौन नहीं चाह रहा है सर कि सबकी शहर मिली भगत है ये सबकी मिली भगत है। किसकी मिली भगत है? सबकी, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं ये सबकी मिली भगत है। इसमें आप किसी एक को ब्लेम दे ही नहीं सकते। कोई बात होती है कि जी वफाक ने बोला ऐसा कर लो, वफाक के पास जाओ, कहते नहीं जी हमारे पास तो सब कुछ नहीं खुला तो हुआ है। ये वफाक तो कह रही है कि सबकी। हम लॉकडाउन के जो है वो कायल ही नहीं थे यहाँ पर। देखें, अगर वफाक नहीं है तो सर आप खुद सोचें, वफाक के तहत सिंध चल रहा है ना, वफाक की बात को सिंध क्यों नहीं मान रहा? वो क्या तो क्या आप वजह है? कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम आ गई है। 18वीं तरमीम के अंदर जो है वो तो सारे इख्तियार वज़ीर आला के पास है। देखें जी, अगर सारे इख्तियार वज़ीर आला के पास हैं तो हर बात के ऊपर हमारी सिंध हुकूमत क्यों ब्लेम करती है
वफाकी हुकूमत को। ये सर सबकी मिली भगत है, किसी एक का नाम लेना मेरे तो ख्याल है कि ये सब लोग चाहते हैं कि बस कोरोना की आड़ में कराची के बिज़नेस कम्युनिटी को, कराची के बिज़नेस को, कराची के कारोबार को तबाह बर्बाद किया जाए। बाकी इनको कोई मकसद नहीं है इसमें। मैं अगर आपको एक या दो बंदों के नाम लूँ, बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे, यार हमने भी तो किरदार अदा किया, हमारा नाम भी लो। इस हमाम में सब नंगे, इस बर्बादी के सब लोग जिम्मेदार हैं। और हर एक बंदे ने, जो कि हमारे यहाँ हुक्मरान तबका है, सब ने अपना अपना हिस्सा मिलाया है इसमें। कोई शख्स इससे बरी ज़िम्मा नहीं है। शेख साहब, तकरीबन कहा जाता है कि 18 माह यानी 18 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन नाफिज किया गया था और तकरीबन 19 माह होने को आ रहा है। यही शहर है जो कारोबारी हवाले से आताब में, तो क्या वजह है कि इस शहर पर जो आताब पैदा किया गया है, कोरोना का यहाँ खात्मा नहीं हो रहा है, तो उससे कौन सी हिकमत अमली होनी चाहिए कि यहाँ भी खात्मा हो ताकि कारोबार बआसानी हो सके? देखें जी, लंदन आप देखें कैसा उन्होंने कोरोना से निजात का दिन मनाया और सब कुछ खोल दिया। सऊदी अरब में देखें जी, ज़्यादा दूर नहीं जाएं, उन्होंने सिर्फ बाहर से लोगों को मना कर दिया, मगर वहाँ नॉर्मल ज़िंदगी कारोबार है। बाकी इतने सारे ममालिक हैं, ठीक है, कोरोना की SOPs उन्होंने अपनाई, कोरोना का वैक्सीनेशन किया, सब कुछ किया। ये अजाब जो है ना सर, पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ में, मुझे तो सिर्फ कराची में ही लगता है। कराची के ताजिर को परेशान करना है, कराची के कारोबार को ख़त्म करना है, ताकि ये चीज़ अगर नुकसान पहुंचती है तो पूरा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। ये सब जिम्मेदार हैं। और आपने कई प्रोग्राम किए होंगे कोरोना पे, 8वां 9वां दिन है, सब लोग बोले जा रहे हैं, कोई तदबीर कारगर होती है? कोई किसी की बात सुनता है? कोई ताजिर की बात नहीं सुन रहा, बस लोग कह रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, वैक्सीन लगा लो। भाई वैक्सीन लगाने को कौन मना कर रहा है? आप फैसिलिटी दें, वैक्सीन लगाएंगे लोग, क्यों नहीं लगाएंगे? अपने बचाव के लिए हर एक आदमी वैक्सीन लगाएगा। अरे शाह साहब, ये बताइएगा कि कहा जाता है कि कोरोना तो आ गया, तकरीबन जो ताजिर हैं, एक ताजिर एक्शन कमेटी बनी, उसमें सारे ताजिर रहनुमा शरीक हुए, वज़ीर आला के पास भी गए, गवर्नर के पास भी गए, कमिश्नर कराची के पास भी गए, और अचानक उनको कहा कि उनकी तजावीज़ पर फैसला हो गया कि हम आपको नरमी देंगे, और सुबह उठे तो यहाँ सारा लॉकडाउन लगा दिया। देखें तो जी, ताजिर रहनुमा को हुकूमत क्यों अहमियत नहीं दे रही, क्या वजह? सर वजह मुझे खुद समझ नहीं, या तो यूनिटी नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि कभी इस किस्म का लॉकडाउन कभी आया नहीं था कि इतना लंबा सब कुछ। थोड़ा सा दिन लॉकडाउन होता है, फिर 2-4 दिन के लिए खुलते हैं तो हम सब तितर बितर हो जाते हैं, अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद में चले जाते हैं। फिर कोरोना आता है, फिर हम जब तक जमा हो रहे होते हैं। सर देखें, कराची जो है वो बिज़नेस का हब है आपके सामने। वहाँ क्या क्या बिज़नेस होता है, हर बिज़नेस की एक एसोसिएशन है, उस हब के अलग अलग मसाइल हैं। जैसे आप देखें, रेस्टोरेंट वालों के अलग मसाइल हैं, उनकी डाइनिंग खोली और फिर बंद कर दी, उनको टेक अवे खोला फिर बंद कर दिया। अब तो कहते हैं सिर्फ डिलीवरी। भाई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से कितने लोग वाबस्ता हैं? उसके साथ शादी हाल देखें, शादी हाल बंद कर दिए। भैया आप ठीक है, शादी हाल को इतना तो रिलीफ दो कि खोलें, वो दिन में खोल दें, दिन में शादियाँ शुरू कर दें। दिन में तो कोरोना नहीं है, सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कोरोना नहीं है, तो जिस टाइम पे कोरोना नहीं है उस टाइम पे शादी हालों को इजाज़त दी जाए, वो शादी हाल खोलें। बाकी कारोबार को भी इजाज़त दी जाए, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें। टाइम बढ़ाने से होगा, रश आवर नहीं होगा। अब एक आदमी जॉब करता है, अब मुझे बताएं वो किस टाइम पे जाके ख़रीदारी करे? 5 बजे 6 बजे उसकी छुट्टी होनी है, यहीं मार्केटें भी बंद होनी है। आप ये 5-6 दिन देखे तो सही, रश का आलम क्या था? ऐसा लग रहा था रमज़ान शुरू हो गया। रमज़ान के शुरू के 2-3 रोज़े में जो रश होता है वही आलम हो गया था, हमें वही लगा था रमज़ान है। मारा मारी हर जगह, हर दुकान पे लड़ाई, हर फसाद, हर शॉपिंग सेंटर में फंसा, हर जगह, हर पेट्रोल पंप पे जी लोग इतने एकदम से एक ही टाइम पे जमा हो जाते हैं, उनको कहाँ से हम सर्व करें? CNG कहाँ से सर्व करें? हमारे पास इतना स्टाफ ही नहीं होता कि सामने 1000 बंदा खड़ा है लाइन लगा कर। क्यों? हर एक बंदे को जल्दी घर जाना है, हर एक बंदे के साथ मसाइल। इस लॉकडाउन ने तो सर पता नहीं क्या किया है कि बर्बाद कर दिया जी, लोगों को बिल्कुल बर्बाद कर अच्छा दिया। शेख साहब, कहा जा रहा है कि हमारी सूबाई हुकूमत ये कहती है कि जो कोरोना है वो दीगर सूबों से आने वाले लोगों को है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से फैल रहा है। तो क्या हुकूमत को दीगर सूबों से आने वालों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? वो बकौल उनके आने से कोरोना कराची में फैल रहा है। देखें जी, अभी जो डेल्टा लेयर है, 4th लेयर, ये कहते हैं कि जी इंडिया से आइए, भारत से आइए। अब भारत से कोई आए या ना आए,
اس کی ذمہ داری میری ہے کہ وہ بھارت سے یہاں نہیں آئے. اس کو کون دیکھے گا؟ بس یہ بتا دیں کہ بھارت سے لہر آ گئی تو کیا ہوا سے آئی؟ کوئی فوارہ بنا کے بھیجا؟ کیا راکٹ لانچر میں ڈال کے بھیجا؟ کوئی آیا ہے نا بھارت سے یہاں، انڈیا سے لہر لے کے یہاں آیا ہے. وہ بھی کیا تاجر کریں؟ تاجر جا کے جو ہے نا بارڈروں پہ کھڑے ہو جائیں اور وہاں جا کے ہر ایک بندے سے پوچھیں بھائی تو ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہمارے شہر میں نہیں ہے. سر یہ ہمارے کام نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے. ریاست جو ہے نا اپنے آپ کو پرفارم کرے. اس کے بعد پتہ نہیں کون سی لہر لے کے آ جائیں گے. فی الحال تو یہ انڈیا کی لہر ہے. اب اس کے بعد ہو سکتا ہے افغانستان کی لے آئیں، اس کے بعد بنگلہ دیش کی لے آئیں جہاں کرونا ہے ہی نہیں. افغانستان میں آپ دیکھیں کرونا ہے، بنگلہ دیش میں کرونا ہے کہیں نہیں ہے. بس ہمارے یہاں کراچی میں ہے بس، باقی پورے پاکستان میں بھی کہیں نہیں ہے. اچھا شعیب صاحب یہ بتائیے کہ تقریباً یہ تو ہم کہتے ہیں 8 دن کی بات کر رہے ہیں چوتھی لہر کی، جو پہلی لہر سے لے کر اب تک تقریباً کاروباری حضرات کو کتنا نقصان ہوا ہوگا اور پاکستانی حکومت کو بھی کتنا بجٹ ملا ہوگا، یا کتنا فنڈ ملا ہوگا، یا کتنا ٹیکس ملا ہوگا؟ دیکھیں جی، میں چونکہ آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کا ریپرزینٹر ہوں، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول پمپ بھی ریپرزینٹر ہوں. ہمارا جو کاروبار ہے نا وہ 40% رہ گیا، 60% اس کرونے کی وجہ سے چلا گیا اور لاس ہو گیا. ہمیں نقصان ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ. خرچے وہی، اخراجات وہی، بجلی کا گیس کا بل وہی آنا ہے، سب کو وہی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. مگر یہ 60% سیل جو گئی نا، یہ سیل نہیں ہے کہ آج کسی نے پیٹرول نہیں ڈلایا تو وہ کل ڈلوا لے گا یا پرسوں ڈلوا لے گا. وہ ختم تو ختم. اسی طرح آپ سوچیں جس بندے کا کاروبار چلا ہی نہیں 8 دن تک، اس کو تو نقصان ہوا. وہ گورنمنٹ کو سر، گورنمنٹ کو نقصان کے کوئی اگر وہ ہوتا تدارک ہوتا یا اس کو نقصان کا خندیشہ ہوتا تو وہ اسے کام ہی کیوں کرتے؟ ان کو تو فنڈ مل جاتے ہیں اور وہ فنڈ جو ہے نا بندر بانٹ چل لیے، اسی سے گزارا چل رہا ہے. ہمارے فنڈ کا یا ہمارے نقصان کا ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، نہ گورنمنٹ کا ریونیو کا فرق پڑتا. اچھا شعیب صاحب، ہمارے نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے کراچی اور حیدرآباد میں کیسز کی تعداد میں اضافہ ختم ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اضافہ ختم، اور ہم جو لاک ڈاؤن کھولنے جا رہے ہیں آج سے تو اس میں کچھ نرمی کی جائے گی، مگر انہوں نے یہ واضح نہیں کیا ہے. تو آپ لوگ کو تو علم ہوگا نا، آپ کاروباری حضرات ہیں، بزنس مین ہو، تو آپ کو تو کچھ علم ہوگا نا حکومت کی طرف سے کہ کیا نرمی کی جا رہی ہے. اور حیدرآباد اور کراچی کا جو ذکر کر رہے ہیں، نرمی کا تو کچھ نہیں پتہ. یہی صبح سے بومر چل رہا ہے، ایک جو ہے نا میسیجز آ رہے ہیں واٹس ایپ. جو ایک بیماری آ گئی ہے ہمارے پاس، اس نے جان عذاب میں کی ہوتی ہے واٹس ایپ نے. یہ بومر پھیل رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے اگلے 15 دن کے لیے پھر لاک ڈاؤن لگا دیا جائے. تو ہم تو ابھی اسی شش و پنج میں ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے. ہر لمحہ ایک نئی خبر آ جاتی ہے. آپ دیکھیں اس دفعہ تاجر ایکشن کمیٹی نے اور باقی لوگوں نے مل کے، سب لوگ ایک یکجا ہوئے اور سب لوگوں نے ایک جوائنٹ وینچر کر کے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی. یہ پہلی دفعہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، نہ کسی کے احتجاج پہ، نہ کسی کے رونے دھونے پہ. اتنے بڑے بڑے تاجر سر، کیا بتاؤں آپ کو اندر کا حال. زکوٰۃ دینے والے سر زکوٰۃ لینے پہ مجبور ہو گئے. یہ کیا کر دیا ان لوگوں نے. کراچی سر، کراچی کے جو تاجر برادری ہے سر، وہ سب سے زیادہ چیریٹی دیتی ہے پوری دنیا میں. یہاں بھی اس سے پہلے جتنے بھی لاک ڈاؤن آئے، جتنے بھی کاروبار بند ہوئے، تمام تاجر برادری نے اپنے بھی سٹاف کو اور جگہ بھی بھر بھر کے راشن بھی بانٹا، سب کچھ کیا. مگر کب تک کریں؟ ایک لمٹ ہوتی ہے نا سر ہر ایک چیز کی، وہ لمٹ ہی ایکسیڈ کر گئی. بس یہ تو یہ چاہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کراچی میں کوئی غریب رہنا نہیں ہے. یہاں ماشاءاللہ چیریٹی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ دے دیں گے. ان کو اگر احساس ہوتا اپنے اس کا تو سر دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے. سر 22 23 24 سال سے ہم پہ جو حکمران مسلط ہیں، ان کے پاس کوئی دکھانے کے لیے، کوئی غرور کرنے کے لیے یا کچھ دکھانے کے لیے ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے سندھ کے لیے، کراچی کے لیے، یا کوئی سینٹرل میں لوگ بیٹھے ہوں تو وہ بتائیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا. کوئی سر ان کے پاس کوئی ہے دکھانے کے لیے کچھ ہے؟ شرط تاجر ایکشن کمیٹی کا قیام ہوا، تمام لوگ بقول آپ کے تمام لوگ مل گئے، تو وفاقی عورتی حکومت تو کروڑوں روپے کا ٹیکس دینے والے یہ تاجر، تو ان کی فریاد کیوں نہیں سن رہی؟ کیا اس میں کوئی خلل پیدا ہوا ہے؟ سر یہ آپ بار بار نا ایک ہی سوال پوچھنے جا رہے ہوں. میں آپ کو دوبارہ ایک ہی جواب دوں گا. اس کا بحث ہو چکے ہیں ہم لوگ نہیں، ہم تو کاروباری حضرات ہیں. جو ہمارے جن کے پاس ہم سوالی بن کے جاتے ہیں وہ بحث ہو چکے ہیں. انہوں نے کان بند کر لیے اپنے. وہ کہیں اور سے حکم آتا ہے، بس اس کو صادر کرنا ہوتا ہے، باقی وہ کسی کی فریاد سنتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو دکھاؤں سر، تاجر پریس کانفرنس میں روئے ہیں اتنے موٹے موٹے آنسوؤں سے. اتنا بڑا تاجر بیٹھ کے
وہ رو رہا ہے, التجا کر رہا ہے, خدارا میرے کو, میرے اسٹاف کو, ہم نے ویکسین بھی کرا لی ہے, سب کچھ کرا لیا, خدارا ہمیں کھولو. کوئی نہیں کھول رہا جی. سب کہہ رہے ہیں تو رو رہا ہے تو تو روتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے. کوئی کہہ رہے ہیں یار آپ کی ویڈیو بہت اچھی وائرل ہو رہی ہے, آپ نے اتنا اچھا منہ بنا کے, اتنا اچھا رونا دھونا کر کے آپ نے ویڈیو بنائی, ویری گڈ, یو آر ویری گڈ ایکٹر. سر یہ حال ہو گیا ہمارا, کوئی سنوائی نہیں ہونی ہے سر. مجھے تو اس گورنمنٹ سے جو بھی ہمارے حکمران ہیں, کسی سے بھی سر مجھے نہیں ہے اب چلنا. شیخ صاحب سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری تھا. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے, تو وہ بریک سے واپس آئیں گے اور شیخ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جانے سے پہلے ہماری شعیب خان جی سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی تھی, اور چھوٹے بڑے تاجر جو ہے بڑے مشکلات کا شکار ہے, اور جو آج لاک ڈاؤن کھولا جا رہا ہے اس میں بھی دیکھا ہے کتنی نرمی کی جاتی ہے. تو ہم بات کریں گے اب سی این جی کے حوالے سے, کیونکہ سی این جی کے حوالے سے اس لیے بات کی جائے گی کہ آج کل ملک میں سی این جی کا بھی بڑا فقدان ہے. اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو موجود ہے سینئر وائس چیئرمین ہے آل پاکستان سی این جی ایسوسیشن سینٹرل کے, اور بات کریں گے ہم سی این جی کی. شاید سی این جی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ بھی کیا جاتا ہے, پھر واپسی لے لیا جاتا ہے. تو کیا آپ لوگ پریشر ڈالتے ہیں کہ واپسی لینے کے لیے, یا حکومت کچھ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا دھچکا دیتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی, سی این جی سیکٹر وہ وائس سیکٹر ہے کہ قومی مفاد کے خاطر ہم نے لوکل گیس ہم یوز کرتے تھے جو پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہے لوکل گیس, اس سے ہم نے وڈرا کیا, اور ہم ایل این جی جو کہ درآمدی گیس ہے, لیکوڈ نیچرل گیس, اس پہ ہم شفٹ ہوئے. صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ریکویسٹ کی گئی کہ چونکہ ملک میں گیس کے ذخائر کم ہیں, تو آپ اپنا کاروبار اگر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایل این جی لیں, جو کہ اس وقت بہت زیادہ مہنگی تھی لوکل گیس سے. ہم نے حکومت پاکستان کی ریکویسٹ پہ اور عوام کی اور قوم کی وسیع تر مفادات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے کاروبار کو ایل این جی پہ شفٹ کر دیا. اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ بات کی گئی کہ جی آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اس سے پہلے آپ دیکھتے تھے 4 دن کاروبار چلتا تھا اور 3 دن لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, ہماری لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو رہی ہے, تھوڑا مہنگا ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم پاس آن کریں گے اور چلائیں گے سلسلے کو. بات یہ جی جو وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ہم سے ایگریمنٹ سائن کیے گئے, لوکل گیس سے ہم وڈرا ہو گئے, ایل این جی پہ آ گئے, ایل این جی پہ ہم چلنے لگے. 3 مہینے کنٹینیو ہمیں بند رکھا گیا. ایک کاروبار آپ مجھے کوئی ایسا بتا دیں جو کہ 3 مہینے کے لیے بند ہو جائے, 3 مہینے بعد کھلیں, تو وہ گاڑیاں کیا انتظار کرتی رہیں گی کہ ایل این جی یا سی این جی کھلے تو ہم جا کے ڈلائیں, باقی 3 مہینے گھر میں گزار دیں. پبلک ٹرانسپورٹ بہت سروائیو کرتی ہے. سی این جی ایک غریب آدمی کا فیول ہے, چیپ فیول ہے, انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. اور سر سی این جی کی وجہ سے ہم اتنا بڑا گورنمنٹ کو فائدہ دیتے ہیں کہ پیٹرولیم جو پروڈکٹ آتی ہے اس کے استعمال میں کمی ہوتی ہے. بہت سر سی این جی کے بہت فائدے ہیں. سمجھے غریب آدمی کا فیول ہے. کبھی آپ نے کہیں دیکھا کہ پراڈو یا کوئی لیکسس گاڑی جو ہے وہ سی این جی کی لائن میں کھڑی ہے؟ آپ تو کو رکشے والے حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ روپے کی جو ہے مقابلے میں ڈالر کی قیمت بڑھنے کے باعث ہم نے یہ اقدام کیا سی این جی پہ جو ریٹ بڑھائے, وہ تو یہ کہہ رہی ہے. دیکھیں جی, تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا. ہمارے یہاں 2 ٹرمینل ہیں جو کہ ایل این جی جو آتی ہے وہ ٹرمینل میں ڈی گیسیفائی ہوتی ہے, پھر ہمارے سسٹم میں آتی ہے. دونوں تقریباً کوئی 650-700 MMCFD کی کیپیسٹی کے ہیں. آج تک وہ تقریباً 4 سال سے چل رہے ہیں, کبھی اپنی کیپیسٹی پہ پورے نہیں ہوئے, کیونکہ پیچھے سے گورنمنٹ ایل این جی کم منگواتی ہے, تو وہ جتنی ایل این جی منگواتی ہے اتنی وہ ڈی گیسیفائی کر کے لائن میں دے دیتے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, انتہائی نااہلی ہے گورنمنٹ کی. کبھی آپ نے دیکھا تھا گرمیوں میں گیس کا شارٹ فال ہو؟ پچھلے 2 ہفتے بعد پہلے دیکھیں آپ, انڈسٹری بند, سی این جی بند, گھروں میں گیس نہیں. کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا گرمیوں میں گیس کا شارٹ فال آیا. ہمیشہ سردیوں میں آتا ہے, یوزیج بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی تھا؟ اس کی مس مینجمنٹ ہے. دونوں اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ایس این جی پی ایل, ایس ایس جی سی, جن کو ایل این جی منگوانی ہوتی ہے وہ سوئے دیتے ہیں.
جب اتنا کم ریٹ تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، آپ سودے کر کے اپنے لیے بک کرا لیتے ہیں نا، ساری دنیا نے بک کرائے. چائنا نے اگلے 1 سال کے لیے اس ریٹ پہ ایل این جی لیے جب بالکل باٹم پہ ریٹ تھا. ہمارے یہاں سوئے رہتے ہیں جی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایل این جی کی، کم منگوائیں گے زیادہ منگوائیں، پھر کبھی ٹرمینل کے پرابلم چل رہے ہیں، کبھی ان کو مینٹیننس کرنی ہوتی ہے، کبھی یہاں ہماری کوئی گیس کی فیلڈ بند ہو جاتی ہے. ایک مسائلستان میں بیٹھے ہیں سر، ہم یہاں کوئی پاکستان میں تھوڑی بیٹھے ہیں، یہ مسائلستان ہے. یہاں جو بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے نا اس کو ایسے ایسے ہزارڈ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جائیں، ہمیں بحیثیت سی این جی ایسوسی ایشن اور ملکوں نے بلایا کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں کاروبار کریں سی این جی کا. سی این جی ایک وقت میں پاکستان پوری دنیا میں نمبر 1 تھا سی این جی یوز کرنے میں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا، آج سے 10 سال پہلے جب آپ جامع قلعہ سے یا ایم اے جناح روڈ سے یا صدر سے گزرتے تھے کیسا دھواں ہوتا تھا. اب آپ آج گزر کے دیکھیں، آپ کو بالکل دھواں نہیں ملے گا، اونلی بیکاز آف سی این جی. انوائرمنٹل فرینڈلی ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ریٹ بڑھے پھر واپس کیوں ہوئے، جب ایک انتہائی مہنگے داموں کارگو خریدا گیا اس کا سارا نزلہ جو ہے نا سی این جی پہ لگا دیا. ہم صرف اکیلے تھوڑی ہیں ایل این جی استعمال کرنے کے لیے، اور بھی لوگ ہیں، ان کی بھی گیس بنائیں. گورنمنٹ ہر سیکٹر کو سبسڈی دیتی ہے، فرٹیلائزر کو دیتی ہے کہ الیکٹرک سب کو، ساری دنیا کو دیتی ہے. ہمارے لیے کہا نہیں جی آپ پاس آن کریں اپنے کسٹمر کو. ہم نے اپنے کسٹمر کو پاس آن کرنے کے بجائے ہم نے احتجاج کیا، اسلام آباد گئے، ان کے ساتھ روئے دھوئے یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. اور پھر ایک دن بعد ہی انہوں نے اس کو ریوائز کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیتے ہیں، یہ والا مطلب کر رہے ہیں. آپ کی ایسوسیشن جو ہے جا کے وہ ملی ہے حکومت سے؟ سارے احتجاج کیا تھا باقاعدہ، وہاں جا کے ہم کھڑے ہو گئے ان کے آگے کہ یہ کس ریٹ پہ آپ ہمیں جو ہے نا ایل این جی دے رہے ہیں، ہم کیسے بیچیں گے آگے. وجہ یہ دیکھیں جی، جب یہ سی این جی کا بزنس آیا تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پرائرٹی سیٹل کی کہ ہمیشہ 30-70 یا 40-60 کا ریشو رہے گا سی این جی اور پیٹرول کے ریٹ میں. جب آپ سی این جی سستی دیں گے تو ہی لوگ ڈلوائیں گے، نہیں تو پیٹرول ڈلوائیں گے لوگ. کیوں اتنی لمبی کیو میں لے کے کھڑے ہو جائیں. وہ پرائرٹی تو سر کیا بیلنس ہوتی، سی این جی مہنگی ہو گئی پیٹرول سے. اب آپ مجھے بتائیں جب مہنگی سی این جی کون لے گا، سستا پیٹرول ہی لوگ لیں گے نا. تو ہمارا تو کاروبار انہوں نے بالکل برباد کر دیا. اور تقریباً 4 لاکھ بالواسطہ جو اس انڈسٹری سے لوگ منسلک ہیں. اور اس میں اگر آپ رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، عام پبلک ٹرانسپورٹ کو اگر ملا لیتے ہیں تو کئی لاکھوں افراد جو ہے نا سر ڈیو ٹو گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے سب فارغ ہو گئے، برباد ہو گئے سر. اب آپ دیکھیں نا، آپ رکشے والا پہلے کیا پیسے مانگتا تھا، جس دن سی این جی بند ہوگی اس دن دیکھیں وہ صدر جانے کے کتنے پیسے مانگے گا. آپ پریشان ہو جائیں گے، بولیں گے کیا ہے بھائی، کہے گا جی آج پیٹرول پہ چلا رہا ہوں. اچھا، کیا وجہ ہے کہ سی این جی جو کبھی ہفتے میں 1 دن بند کر دی جاتی ہے، 2 دن بند کر دی جاتی ہے، 3 دن بند کر دی جاتی ہے؟ تو اس کی کیا پرابلم ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ بند کرنے کے آپ کو احکامات جاری کرتے ہیں؟ یہ تو حکومت سر کی طرف سے نااہلی ہے نا. نااہلی بھی ہے سر، کیا بتاؤں آپ کو، کہاں کہاں روئے ہیں ہم تو، رو رو کے بھی تھک گئے. وجہ یہ ہے نا سر کہ رات کو 9 بجے 10 بجے ایک ای میل کر دیتے کہ جی کل سی این جی بند ہے یا غیر معینہ مدت کے لیے بند ہے. جا کے جب پوچھو تو فلانی فیلڈ بیٹھ گئی، ایل این جی نہیں آ رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. اور اس سے جو لاسٹ 2 ہفتے گزرے ہیں اس میں تو سر انڈسٹری سمیت سب کو بند کر دیا تھا. تو یہ ایسی گرمی کا ماحول دیکھیں، کوئی نہیں پتہ سر کہ کیا ہونا ہے. یہاں کوئی کاروبار کرنے نہیں دینا ہے کسی کو بھی. انہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر سر ہم نے اس انڈسٹری پہ لگائے، گورنمنٹ کی وشز پہ لگائے. مشرف صاحب کے دور میں یہ بزنس آیا، انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ آپ لوگ اس بزنس میں آئیں. جب ہم اس بزنس میں آ گئے تو ہمارے جو نا گھیرا تنگ کرتے 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 بالکل ہینگ کر دیا. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ سی این جی کی جو قیمتیں ہیں پنجاب میں تو بڑی کم ہیں اور سندھ کے اندر زیادہ کیوں ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ سر پنجاب میں ہمارے سے زیادہ مہنگی ہے گیس. اب لوگ سمجھ نہیں رہے، وہاں بکتی ہے لیٹر میں، یہاں بکتی ہے کے جی میں. سندھ میں پورے وجہ کیا ہے، 1 kg از ایکول ٹو 1.3575 لیٹر. جو آپ نے 1 لیٹر لیا وہ تو سر 1 kg نہیں ہے نا. یہاں ہم کے جی میں بیچتے ہیں. اگر اسی ریٹ کو ہم ڈیوائڈ کر دیں لیٹر پہ تو یہاں سندھ میں ابھی بھی سستی ہے پنجاب اور کے پی کے سے. تمام جگہوں سے سندھ میں گیس سستی ہے اس وقت بھی. تو سندھ میں تو جو کہا جا رہا ہے کہ سی این جی کی قیمت، نئی قیمت ہے وہ 150 روپے. جی جی بالکل 150 روپے. 150 روپے تو مزید کوئی اضافہ ہونے کا سنا کہ امکانات بھی ہیں کچھ. دیکھیں جو سر وہ انہوں جو نے اوگرا کہہ رہی ہے کہ تو اس سے اندازہ ہی ہو رہا ہے جیسے پیٹرول کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے.
तो सुनने में आ रहा है कि सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन जी सीएनजी या एलएनजी का जो रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा क्रूड ऑयल या ब्रंट ऑयल जिस पे हम पेट्रोलियम मंगवाते हैं उसके तनासब से बढ़ता है वो कम होता है। अगर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम प्राइस बढ़ेंगे एलएनजी भी बढ़ेगी, कम होंगे एलएनजी भी कम होगी। एक वक्त में तो ऐसा आ गया था कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट थी वो बिल्कुल बॉटम पे ज़ीरो पे पहुंच गई, बल्कि वो कहते थे फ्री में ले लो हमसे। आपको याद होगा पिछले साल जून जुलाई में ये हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि पेट्रोलियम की प्राइस ज़मीन पे लेट गई तो उसके साथ एलएनजी की भी प्राइस गिर गई। तो लेनी चाहिए थी ना, फ्री में क्यों नहीं ले रहे थे एलएनजी? लेते सौदे कर लेते। 2-4 महीने के पिछली गवर्नमेंटों पे इल्ज़ाम देते कि उन्होंने महंगे सौदे किए एलएनजी के। तो अभी आप लोगों के पास वक्त है ना, आप लोग एलएनजी के सौदे तो छोड़ें सर, एलएनजी ख़रीदते ही नहीं है। एक तो इतना बड़ा ब्लंडर हो गया सर कि हर एक इदारा जो है ना इतना खौफ बैठा हुआ है नेब का, कोई आदमी काम ही नहीं करता। जो अच्छा काम करेगा उसको भी नेब का जो है ना डर खौफ लगा हुआ है, और जिसने गलत काम करना है सर वो तो वैसे ही कहता है ठीक है नेब को भी देखिए। अच्छा शेर साहब, ये बताइएगा कि हम तो सीएनजी की बात कर रहे हैं, इस वक्त महंगाई का एक तूफान आया हुआ है और गरीब आदमी जो है वो गरीब तर हो जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? सर देखें, ये महंगाई का तूफ़ान तो अभी से नहीं आया, हम तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे कान पक गए। कभी सस्ताई का तूफ़ान आया? कभी भी नहीं आया सस्ताई का तूफ़ान। मगर उसके साथ साथ बिजनेस भी ग्रोथ करता है, लोगों की इनकम में भी इजाफा होता है, लोग उस महंगाई को सह लेते हैं किसी न किसी तरीके से। अब तो काम ऐसा कर दिया इन्होंने कि बिजनेस है नहीं, कारोबार भी नहीं है, डेली वेजेस वाले तो बिल्कुल मर गए, बड़े से बड़ा ताजिर परेशान है, और महंगाई जो है ना उसी सतह पर मौजूद है, बरकरार है, बल्कि उससे ज़्यादा हो गई है। तो अब तो सर अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह पाक हमारे बस सिर्फ शर्म पर्दे रखे। हम जिस कंडीशन में आ गए हैं ताजर बरादरी कि वो शर्म और भरम कायम रखना भी ना बहुत नामुमकिन हो गया है। किस किस को रोएं, क्या क्या रोएं? आपके पास तो यहाँ ताजरान आके मोटे मोटे आंसुओं से रोए, आपस में भी लड़ जाते हैं, क्या कुछ करते हैं, मगर शेर कुछ साहब, नहीं ये तो होना। हम बात कर रहे थे कि तजारती कारोबारी आप माशाल्लाह एक फलाही काम भी करते हैं, चैरिटी हॉस्पिटल भी है आपका, खानजी हॉस्पिटल, और बड़े बनमुट्ठी लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। तो कोरोना के हवाले से जो आपकी हॉस्पिटल है, यहाँ भी कोई मरीज़ आए, यहाँ कोई वैक्सीन लगाई जा रही है या सिर्फ बातें बातें हुकूमत की तरह चल रही है? देखें सर, मैंने एक अपने वालिद साहब के नाम पर ट्रस्ट बनाया, उसका नाम है हाजी सलीम खान ट्रस्ट। उसके तहत जनवरी 2017 में यह हॉस्पिटल मैंने क़याम में लाया। उसे धीरे धीरे आज माशाल्लाह 4 साल में एक जनरल 30 बेड का एक मुकम्मल जनरल हॉस्पिटल की शक्ल में लोगों की खिदमत कर रहा है। इसका नाम है खानजी हॉस्पिटल, जो कि मंगो पीर में नया नाज़माबाद के जो मेन गेट है उसके जस्ट अपोजिट वाक़ है। ये बात ये जी कि ये तो मैंने खोला है सिर्फ अपने वालिदैन की मफ़रत के लिए, ये मेरा बिज़नेस नहीं है, मेरा कारोबार नहीं है, मगर पैशन ज़रूर है। और ये एक ऐसा रास्ता है, जब मैंने ये इख्तियार किया और इसके अंदर मैं गया तो इसके अंदर की जो लज्जत थी और इसमें जो मज़ा है ये काम करने में, कि आहिस्ता मैंने अपनी ज़िंदगी अभी भी और आने वाली ज़िंदगी वक्फ कर दी है इस काम के लिए। रिसेंटली मैंने कोरोना वार्ड बनाया, और आप आएँ चल के सरप्राइज़ विज़िट करें, किसी मरीज़ को भेजें। हमारे यहाँ कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है। दिन में 10 दफ़ा कोई बंदा आके दवाई ले, मेडिसन ले, डॉक्टर से बात करे, डॉक्टर को अपना आप दिखाए, उससे कोई चार्जेस नहीं है। कोरोना वार्ड मैंने रिसेंटली बनाया, 6 वेंटिलेटर डाले हैं उसमें, माशाल्लाह आप आके देखें, बड़े जदीद वेंटिलेटर हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे पास जितने भी मरीज़ आएँ वो नॉन अफोर्डिंग हो, ताकि हम उनकी खिदमत कर सकें। जिसके पास पैसा है, जिसको अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है, उसके लिए कराची शहर में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, तो मुझे उनको सर्व करने में कोई इतनी खुशी नहीं होती। मैं तो चाहता हूँ जो डिज़र्विंग पर्सन हो वो मेरे पास आए। आपके K21 के प्लेटफार्म से भी मैं तमाम लोगों को ये दावत देता हूँ कि अल्लाह ना करे उनके घर में कोई बीमार हो जाए करे या कोरोना जैसी वबा में शामिल हो, आप आएँ, सरप्राइज़ विज़िट करें। कोरोना के अलावा भी जितनी भी बीमारियाँ हैं हम उनका मुकम्मल इलाज करते हैं, इंतहाई राजदारी से करते हैं। आप आएँ, वहाँ हमारा सिस्टम देखें, हमारा निज़ाम देखें। मेरे हॉस्पिटल में कैश काउंटर है ही नहीं, जब नहीं है तो कहाँ उसको आपने पेमेंट कहाँ जमा करानी है? कोई कैश काउंटर नहीं है। एक चैरिटी बॉक्स रखा रहता है, किसी ने देना है तो उसमें 10 रुपये भी डाल दे, 5 रुपये भी डाल दें, हमारे लिए हर वो फ़र्द एक ही जैसा है। कि मतलब ये कोरोना का जो सिलसिला चल रहा है, इसके अलावा भी जो आपके हॉस्पिटल में लोग आते हैं आम दिनों भी, तो
تو ان کی بھی کچھ چارجز نہیں ہوتی ہے؟ نہیں سر، ہم کوئی چارجز، او پی ڈی ہمارے یہاں فری ہے، بالکل 101% فری ہے۔ گائنی ہمارے یہاں بہت زیادہ، وہ علاقہ ایسا ہے، آپ اس علاقے میں اگر آئیں منگو پیر میں، نہ بنیادی کوئی سہولت نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ وہاں گیس ہے، پینے کا پانی تو ہے ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاید پینے کا پانی بھی ہوتا ہے وہ نلکے میں آتا ہوگا۔ آپ اس علاقے کا وزٹ تو کریں، پختون آباد کا، لوگ رہ رہے ہیں وہاں، صرف لیبر طبقہ رہتا ہے وہاں پہ۔ میں نے اس علاقے کا جب انتخاب کیا تو انتہائی کٹھن ٹائم گزرا، وہاں الیکٹرسٹی ہے ہی نہیں۔ اب جب نہیں ہے، کراچی جیسے شہر میں الیکٹرسٹی نہ ہونا، آپ سوچو اتنی دور سے میں الیکٹرسٹی لے کے آیا وہاں کے لیے، ظاہر ہے جنریٹر پہ کب تک ہم گزارا کریں، 3-4 جنریٹر 24 آور چلتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ گائنی روزانہ ماشاءاللہ 2 یا 3-4 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کرنے کے ہم باعث بن رہے ہیں، تو مجھے اس کی بہت خوشی ہے کہ ہمارے توسط سے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ فری فنڈ میں پیدا ہو رہے ہیں، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ میرے لیے ایک ایسا اعزاز ہے، یہ ایک ایسی نیت ہے میرے لیے کہ اللہ پاک، میں کہتا ہوں ہر جگہ جو بھی لوگ کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے وہ نیت اپنی جو ہے نا منسوب رکھیں کسی چیز سے۔ تو میرے پاس تو آپ بھی آئیں، سرپرائز وزٹ کریں، سب کچھ فری ہے۔ ہم چلتے ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ، وہ بریک سے واپس آئیں گے اور اپنے شعیب خان جی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری شعیب خان جی صاحب سے بڑی زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور یقینی طور پر یہ ایک چیریٹی ہاسپٹل چلا رہے ہیں، اور خان جی ہاسپٹل میں انہوں نے کہا کہ ویکسین بھی فری لگائی جا رہی ہے، بلکہ وہاں وینٹیلیٹر بھی لگائے گئے ہیں اور کرونا کے مریض بھی آ رہے ہیں۔ یقینی طور پر شہر میں کرونا تو ہے، مگر کہا جا رہا ہے حکومتی سطح پہ بہت زیادہ ہے، جبکہ تینوں صوبوں میں نظر نہیں آ رہا۔ اور اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہیں یہ چیریٹی ہاسپٹل بنانے کا خیال کیوں آیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچپن سے ہی ان کے خاندان میں جو بن مٹی کام کرنے کا سلسلہ جاری ہو۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ چیریٹی ہاسپٹل بنایا تو اس کا خیال آپ کو کیوں آیا تھا؟ کیا وجہ کس کی، آپ کے والد صاحب نے کہا، دادا نے کہا، یا والدہ کی فرمائش تھی؟ کیونکہ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ چیریٹی کام میں بڑا دلچسپی لیتے ہیں۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہمارے والدین ہمیں اس دنیا میں لانے کے باعث بنتے ہیں اور ہمیں ایک مقام تک لے کے جانے کے لیے اتنی تگ و دوڑ کرتے ہیں ماں و باپ، کہ ہم ان کی نہ کسی ایک جنبش کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہر اس اولاد کا کام ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے ایسا کوئی سلسلہ بنا کے رکھے کہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا سلسلہ رہے۔ یہی ایم ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے والدین اتنا ہمارے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جب تک ہم کسی قابل ہوتے ہیں اور کچھ ان کے لیے کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ جب تک میرے ذہن میں یہ پختہ ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں اپنے والدین کے لیے، میرے والد صاحب تو میں بہت چھوٹا تھا انتقال کر گیا، میری والدہ نے مجھے پڑھایا بڑھایا اور خان جی بنایا، خان جی تک لے کے آئی ہوں، تو میں ان کے لیے کچھ کر نہیں پایا ان کی زندگی میں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر میں نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور ایک کٹھن راستہ اختیار کیا کہ میں کس طریقے سے جو ہے نا ان لوگوں کی خدمت کروں جو کہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب کسی بیمار کی عیادت کرنے جائیں تو اس بیمار کو کہیں کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے، نہ کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں کسی بیمار کی عیادت کرنے تو بیمار ہمیں کہتا ہے یار میرے لیے دعا کرنا اللہ میں سے، بھئی میں ٹھیک ہو جاؤں۔ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص سے، اس مریض سے کہو، اس بیمار سے کہو کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے، کیونکہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسے لوگوں کی خدمت کریں انسان جو کہ اللہ کے بہت قریب ہیں، جو کہ وہ جو دعائیں دیں وہ بھی مقبول ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ میرا کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے
اور میں نے جگہ کا بھی انتخاب ایسا کیا کہ وہاں دور دور تک آپ کو ہاسپٹل ملے گا ہی نہیں، وہاں ہاسپٹل ہیں ہی نہیں، اگر ہیں بھی تو کراپ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 نمبر ڈاکٹر بیٹھے ہیں، وہ پانی کی جگہ پتہ نہیں کیا کیا لگا کے مریض کو فارغ کر کے بھیج دیتے ہیں۔ تو میری اور تمام لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے، دیکھیں جی ہر انسان کے بعد ایک بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے، ساری زندگی اس کی بہت قدر کرتا ہے، وہ ہوتا ہے انسان کا وقت۔ وہ صبح اٹھ کے پرائرٹی سیٹل کرتا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا، کہ بچی کو اسکول لے کے جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، واپس آنا ہے، شاپنگ کرنی ہے، شادی میں جانا، میت میں، ہر ایک چیز کا ٹائم لائن سیٹ کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس اپنی سب سے قیمتی ترین چیز جس کو کہتے ہیں وقت، اس میں تھوڑا سا حصہ خلق خدا کے راہ کے لیے بھی صرف کرے۔ یہ چیریٹی جو ہے نا صرف پیسوں سے نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو آپ چیریٹی کر رہے ہیں، نہیں، آپ ایک 2 میٹھے لفظ کسی کو بول دیں۔ ایک بیمار کو 1 درجن کیلے کتنے کے ملتے ہیں؟ 100 روپے کے 1 درجن کیلے آپ نے اٹھائیں، اپنے کسی بھی قریبی اسپتال میں جائیں، وہاں کسی بیمار کے سرانے رکھ کے اسے کہیں کہ یار آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، کیا بیماری ہے؟ فلانی بیماری ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، میرے دادا کو بھی یہی تھی، میری نانی کو بھی یہی تھی، میرے چچا کو بھی یہی بیمار، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ یقین کریں اس کی آدھی بیماری وہیں ختم ہو جائے گی۔ یار ایک ان نون بندہ آیا، اس نے کیلے بھی مجھے دیے اور مجھے کہا کہ یار تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، تو وہ تو آدھا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ یقین کریں سب سے بڑی چیریٹی ہے کہ کوئی انسان اللہ پاک نے اس کو بیمار کر دیا ہے یا کسی بھی جو ہے نا آزمائش میں اسے ڈالا ہوا ہے، آپ جا کے کچھ نہیں کر سکتے تو اسے 2 میٹھے بول بولیں، کیا تو ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہوں نا۔ بس یہ 2 لفظ، جب کوئی 3 لفظ انسان بولتا ہے نا، میں ہوں نا، کوئی غم نہیں کرو، یقین کریں اس کی آدھی بیماری، آدھی ٹینشن، آدھے مسائل اسی وقت حل ہو جائیں گے، اور آپ کو وہ مقبول صدقے کا ثواب ملے گا کہ آپ یقین کریں کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے نا آپ وہ چیریٹی نہیں کر سکتے جو 2 میٹھے بول، 3 لفظ میں ہوں نا بولیں۔ آپ جا کے دیکھیں، آپ اس کا اثر دیکھیں، بھلے آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، آپ اس کی مدد ہی نہیں کر سکتے، مگر آپ اس کو تسلی تو دیں نا کہ کچھ نہیں ہوگا بھائی، اللہ پاک خیر کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب، کہا جا رہا ہے کہ آپ چیریٹی ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں، CNG کے کاروبار سے بھی وابستہ ہیں، میں نے سنا کہ آپ ایک اچھے شاعر بھی ہیں اور بڑی زبردست کچھ اشعار بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ مرجھائے ہوئے چہرے ہوتے ہیں تو سنا ہے کہ آپ بڑے خوبصورت اشعار سنا کے ان کے چہرے مسکرا دیتے ہیں، جو غم ہوتا ہے ان کا بھار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سننے میں تو کچھ آپ نے کوئی غزلیں وزلیں بھی لکھی یا کوئی شعر و شعر بھی لکھے، شعر و شاعری ادب کے شعبے سے بھی آپ وابستہ ہیں؟ بالکل سر، ایک میں نے کرونا وائرس پہ ایک چھوٹی سی نظم ابھی ریسنٹلی اپنی ریکارڈ کرائی ہے، کہیں گے تو آپ کو بھی دے دوں گا، وہ کرونا وائرس کی ٹرو اسٹوری ہے۔ پھر اس کے بعد سر بیسکلی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں اپنی زندگی وقف کر چکا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے سر موٹیویشن دینا کسی بھی شخص کو۔ ایک شخص آیا پریشان حال، ہمیں پتہ ہے ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے فیصلوں کے آگے جو ہے نا بے بس ہیں تمام لوگ۔ اب یہ لاک ڈاؤن ہی دیکھ لینا کہ اتنے بڑے بڑے تاجر کیا کر لیا، کچھ بھی نہیں کر سکے، بس جو گورنمنٹ نے کہا وہی ہوگا۔ تو موٹیویشن دینا کسی کو بھی کسی بھی حال میں، 2 میٹھے لفظ بولنا، سر یہی اصل چیریٹی ہے۔ یہی لوگ جو ہے نا اس پہ کمل درآمد ہو جائیں۔ ہمارے یہاں اتنی فرسٹریشن ہے، ہر ایک شخص سر اپنے آپ سے بیزار ہے، اپنے آپ سے، دوسرے کا غم تو سننے کا ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ تو سر کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، اگر کہیں تو واہ، حاضر کہیں خدمت ہے۔ کہ چھاؤں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو، چھاؤں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو، میرا دل ایسے درختوں کو ولی کہتا ہے۔ سارا دن دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں درخت، وہ چھاؤں دیتے ہیں، وہ خود دھوپ میں کھڑا ہے۔ تو ہر انسان کو ایک درخت کی مانند ہونا چاہیے، خود بخود ولی بن جائے گا، خود بخود اللہ کی نظروں میں ایک کیا مقام پا جائے گا جب وہ اس کے لوگوں کے لیے سوچے، اس کے لوگوں کو موٹیویشن دے، اس کے لوگوں کے لیے جو ہے نا کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ بھی خوش ہوں۔ جب وہ خوش ہوں گے تو اللہ خود خوش ہو جائے گا، اور جب اللہ خوش ہو گیا آپ سے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی لاک ڈاؤن، کوئی کچھ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھا شیخ صاحب، یوم آزادی ہمارا قومی دن بھی آ رہا ہے 14 اگست 1947، اور یہ 14 اگست کا مہینہ چل رہا ہے، 9 اگست ہو چکی ہے اور 4-5 دن رہ گئے، تو 14 اگست کے لیے آپ نے کیا تیاری کی؟
سر تیاری یہ کہ عام ہر پاکستانی کی طرح ہم بھی جائیں گے، جھنڈا بھی لے آئیں گے، میوزک بھی بجائیں گے، وہ باجا خالی نہیں بجائیں گے، جو ایک باجا جس پہ بین لگ چکا ہے وہ بین ہی لگنا چاہیے، وہ تو پتہ نہیں کیا چیز تو ہے ہو سکتا ہے کہ تو کرونا کے دوران آپ کے باجے پہ بینڈ لگ جائے؟ ہاں بالکل لگنا چاہیے سر، وہ باجا تو ٹھیک نہیں ہے نا، وہ تو کان کھا جاتا ہے، مگر بحیثیت پاکستان سر ہمیں اپنی پاکستان کی عزت اور وقار کو ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے۔ ہم آج جو کچھ بھی ہیں پاکستان کی وجہ سے ہیں، اور ہمارے منہ میں ہر لمحہ بس ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ یا خدا پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان زندہ باد۔ اور 14 اگست ہو چاہے کوئی بھی دن ہو، ٹھیک ہے 14 اگست کو ایک مخصوص دن ہوتا ہے، ہمیں منانا چاہیے، مگر کیا اچھا ہو کہ بحیثیت پاکستانی میرے لیے ہر دن 14 اگست ہو، تو وہ اچھا نہیں ہے؟ کیا میں صرف ایک 14 اگست کو ہی جھنڈی لگاؤں، ایک 14 اگست کو ہی گرین لباس پہنوں، ایک 14 اگست کو ہی جھنڈا لگاؤں؟ ایسا سسٹم کیوں نہ ہو کہ روزانہ میرے لیے 14 اگست ہو؟ اللہ پاک اس پاکستان کو ایسا بنا دے، اللہ پاک اس سرزمین کو ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ ہم ہر روز 14 اگست منائیں۔ اچھا خان صاحب، اگر آج کے روز یعنی کہ 9 اگست ہے اور سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے جا رہے ہیں، اور اگر ان نرمی میں بہت سی چیزیں اگر نہیں ہوئی آپ کے مطابق، تو پھر آپ لوگ کا لائے عمل کیا ہوا؟ لائے عمل کیا ہوگا جی؟ دیکھیں کراچی کی تاجر برادری نے اس ٹائم وینٹیلیٹر پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بس اللہ کے آسرے ہوتا ہے، بس ہو گیا سروائیول، ہو گیا نہیں ہو گیا تو فارغ۔ اب وینٹیلیٹر کے اوپر جو بھی تاجر برادری موجود ہے، اب ان کی مرضی ہے، اس کا پائپ کھینچ دیں، آکسیجن کا ختم کریں، فارغ کریں، نہیں ہے تو اس کو تھوڑا جینے کا موقع دیں، تھوڑا وقت دیں، تھوڑا وہ بھی سروائیو کرے۔ ہر تاجر سے سر آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے نا سرو کر رہا ہوتا ہے، اس کے حالات اچھے ہوں، آپ دیکھیں کراچی میں دسترخوان بھی وہ، چیریٹی بھی وہ، سب کچھ ہوتا ہے کراچی میں۔ اور آپ یقین کریں کراچی کے وہ بڑے دل کے تاجر ہیں سر کہ یہ لاک ڈاؤن جتنا بھی کچھ گزرا، یہ جو بھی نقصان ہو سب برداشت کر لیں گے، سب کچھ اپنے اوپر سہ لیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، گورنمنٹ سے کوئی ریلیف نہیں مانگیں گے، کوئی یہ نہیں بولے گا بجلی کا بل معاف کر دو، ٹیکس میں ریلیف دے، انہوں نے دینا ہی نہیں ہے، مگر خدا را کاروبار کرنے دیں، ہمیں کاروبار کرنے دیں، ہم اس کراچی کو دوبارہ سے دوبارہ پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کاروبار کو چلنے دیں تاکہ غریب سر یہاں ہنسی خوشی رہے اور غریب کا گھر کا چولہا چلتا رہے سر۔ اچھا شیخ بھائی، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آگرہ نے درآمدی ایل جی کی نئی قیمتوں میں اعلان کر دیا ہے، تو یہ درست ہے؟ نہیں سر دیکھیں یہ جو بھی کارگو آتا ہے نا، وہ جب کارگو جس ٹائم پہ بک کیا جاتا ہے اس ٹائم پہ جو LNG جو ہمارا ریٹ ہوتا ہے برانڈ کا، اور جو ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے، اس کو فلیکچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ ایک 2 یا 3 جو بھی کارگو آ رہے ہوتے ہیں ان کا ایک ریٹ جو ہے نا سیٹ کر دیتے ہیں، اور جب وہ جیسے ہمارے یہاں ویکلی بلنگ ہوتی ہے، ہر ہفتے میں 7 دن بعد بل دینا ہوتا ہے، 3 بل نارمل آتے ہیں، چوتھا آخری بل جو ہوتا ہے نا، جو چیزیں ہم بیچ چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں، 3 ہفتے ہم نے جو گیس بیچی تو کہتے ہیں یہ 3 ہفتے آپ نے گیس بیچی نا، اس کا یہ ریٹ نہیں تھا، یہ ریٹ ہے، اب دے دو۔ کیا کریں سر، ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا کہ جو بھی ہوگا سیٹل کریں گے، ہم وہ چیز 10 روپے میں بیچ سکتے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں وہ 10 روپے کی تھوڑی تھی بھائی، وہ 12 روپے کی تھی، آپ کو 12 میں بیچنی چاہیے تھی، آپ نے 10 میں بیچ دی، ہم کیا کریں، 12 روپے دیتے ہیں۔ سر آوے کا ہوا بگڑا ہوا تو ہے شیخ اس صاحب، کا۔ آپ کے آل پاکستان CNG ایسوسیشن سے غیاث پراشا صاحب نے تو ان قیمتوں کو مسترد کر دیا ہے، تو کیا کہیں گے کہ مطلب مسترد کر دیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھیں حکومت جی سب سے پہلا جو ہے نا اس میں ایک چیز آپ مس کر رہے ہیں، میں بھی بتا دوں، گیس کی اویلیبلٹی۔ گیس اگر ہوگی تو مہنگی سستی ہوگی نا، گیس تو ہوتی ہی نہیں ہے تو بیچیں گے کیا؟ گیس ہوگی تو مہنگی یا سستی دیکھی جائے گی، تو ہمارے جو اس کو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کی نااہلی ہے کہ وہ ایک چیپ ریٹ پہ پاکستان کے لیے گیس ہی نہیں لا سکتے، اور جب گیس مہنگی لے لی تو ان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو، کہتے ہیں جنہوں نے استعمال کرنی انہوں نے پیسے دینے، حالانکہ ابھی ونٹر بہت دور ہے، سردیاں بہت دور ہیں، پتہ نہیں سردیوں میں کیا کچھ ہوگا، مجھے تو لگ رہا ہے روٹی پکانے کے لیے بھی نا گیس جو ہے نا اس کراچی میں موجود نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو اتنا اچھا حل دیا، بہترین حل دیا، مگر کیا کہیں جی، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم اپنے سیکٹر کے لیے گیس خود لے کے آتے ہیں باہر سے، اور جو ریٹ پہ آپ دیتے ہیں اس ریٹ سے 10 سے 12 روپے پر KG سستی دیں گے گیس اپنے کسٹمر کو،
اور لاموالا وہ بھی سستی کر کے دے گا، وہ تو دے گا ہی سستی، جب اس کو چیز سستی مل رہی ہے تو سستی بیچے گا۔ اور جب تک سی این جی کا وجود ہے نا، یا سمجھ لیں جب تک قیامت ہے اس وقت تک ڈائریکٹ گیس دیں گے، کسی سی این جی اسٹیشن میں گیس نہیں ختم ہونی۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بڑے بڑے ادارے کے الیکٹرک، ہم گیس دینے کو تیار ہیں اس کو، اتنے بڑے بڑے تو جو پھر آپ آپ تمام آفر کر رہے تو کیوں نہیں مان رہے؟ سر یہی تو بات ہے نا، یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ کیوں؟ دیکھیں سر، لوگوں کی تھانے داری ختم ہوتی ہے، ایس ایچ جی سی، ایس این جی پی ایل اور اتنے سارے ادارے ہیں۔ جب ہم سستی گیس دیں گے تو وہ ان سے گیس مہنگی کیوں ہے، ان کو پوچھے گا کون؟ یہ سلسلہ کہاں سے چلے گا؟ ایس ایچ جی سی اور ایس این جی پی ایل جو اتنے بڑے بڑے جوائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں گیس کوئی لے کے آئے۔ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے یہ آفر کی، ایک کمپنی بنائی، گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں اجازت دو، ہم گیس لے کے آتے ہیں۔ حالانکہ پوری دنیا میں گیس اور بجلی لانا یا لوگوں کو دینا ریاست کا کام ہوتا ہے، یہاں بھی اس کا کام ہے۔ اتنی بڑی آفر کرنے کے باوجود بھی سر آج 4 سال ہو گئے، پلیٹ میں اپروول این او سیاں لے لے کے ایک دوسرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جی، سوچتے ہیں یار آپ پاکستان کے مفاد کے کام کو بھی نہیں دیکھ رہے، جس میں پاکستان کا فائدہ ہے، سی این جی سیکٹر کا فائدہ ہے۔ کے الیکٹرک کو دھڑا دھڑ گیس ملے گی، لوڈ شیڈنگ کرے گی؟ وہ نہیں کرے گی۔ اور وہ کیوں لے گی مہنگی گیس؟ وہ ہم سے لے گی سستی گیس۔ تو یہاں تو سر کسی چیز کا سولوشن بھی دے دیں نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کرونا، ڈیلٹا ویو آئی، یہ آئی، اس کا آپ سولوشن بھی دے دیں نا کوئی۔ انہوں نے نہیں ماننا ہے، یہ تو کہیں گے نہیں بھائی حکم آیا ہے کہ بند تو بس بند، کوئی تجاویز نہیں ماننی، کوئی کچھ نہیں ماننا۔ سر بس کیا کریں، ایسے ملک میں رہتے ہیں، بس دل دکھتا ہے سر، دل ہمارا جو ہے نا اندر سے بہت زخمی ہے۔ آپ بار بار یہ باتیں کر کے نا ہمارے دل کے تاروں کو مت چھیڑیں، بس چھوڑ دیں، اس قوم کو بھی اس حال پہ چھوڑ دیں۔ دعا کریں سر، سب لوگ توبہ استغفار کریں، سب سے پہلے تو جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں مجھ سمیت سب توبہ استغفار کریں۔ شیخ اور صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور شعیب خان جی سے ہماری بڑی زبردست گفتگو چل رہی تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ سی این جی ہم دینے کو تیار ہیں، حکومت ہمارے پرپوزل پہ عمل کرے تو ہم پورے پاکستان کو گیس دیں گے اور ملک میں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، رفیق انصاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔